अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम पजीर हुआ। उसके अंदर तमाम रहमतों का नज़ूल हम पर होता रहा और रहमतों के नज़ूल के साथ साथ अब हम दूसरे अशरे की जानिब हैं, दूसरे अशरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। पहले अशरे में जो रमज़ान की रहमतें हमने समेटने की कोशिश की, उसको आगे लेकर कैसे चलना है, इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का जरिया कैसे बनाना है, हमारे साथ मौजूद होंगे अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख साहब। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर आगे ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है, ज़िंदगी को सीखना कैसे है, इस रमज़ान से ज़िंदगी बदलने का तरीका कैसे इस रमज़ान के अंदर सीखना है। शुजा साहब, एक मरतबा फिर बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले हफ्ते हमने गुफ्तगू की कि रमज़ान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या हासिल हुआ, कैसे करना है, रहमत का अशरा कैसे गुजारना है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे लानी है, और ख़ास तौर पर मस्जिद का रोल ज़रा बड़ी खूबसूरती से डिस्कस हुआ। दूसरा अशरा आ चुका है। इस अशरे के अंदर शुरू यहाँ से करेंगे कि यौम बाबुल इस्लाम है। ये सिंध जहाँ पर हम मौजूद हैं, कराची इसका दारुल हुकूमत है। इस्लाम कहा जाता है कि इस खत्ते में इस दरवाजे से दाखिल हुआ, इसीलिए इसको बाबुल इस्लाम सिंध कहा जाता है। एक बड़ी अहमियत का हामिल दिन है इस खत्ते के अंदर, यानी कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो इस्लाम आया, वो ज़ाहिर है कि यहाँ से उसका दरवाजा ये बना। कैसे आप उस मामले को याद करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम और उसके लश्कर को याद करते हैं, तो आपके जहन में खास तौर पर इस दिन की हैसियत से, इस दिन की मुनासबत से क्या चीज़ें जहन में आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। सबसे पहले गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि पहले अशरे की तकमील के बाद जब दूसरा अशरा शुरू हुआ है तो ये मग़फ़रत का अशरा शुरू हो गया। मगर हम बचपन से देखते हुए आए हैं कि शुरू में ज़रा वो एक जोश जज्बा होता है और सेकंड अशरे में वो कम होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर वो लोग कि जो बहुत सारे इज्तिमाई प्रोग्राम्स पूरे महीने करते हैं, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जो प्रिपरेशन करते हैं और लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं, तो उनका भी बरसों का तजर्बा है कि फर्स्ट 10 डेज के अंदर ज़रा ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत होता है, उसके बाद थोड़ा लो होना शुरू हो जाता है। तो सवाल है कि भाई क्या मग़फ़रत की ज़रूरत नहीं है? और फिर आखिरी अशरे में, माज़रत के साथ आप कता कलामी की इमादत, आखिरी अशरे में फिर ताक रातों में ऐसे ऐसे डूबता और निकलता है। और 27 को अपनी पीक पर होता है, उसके बाद चांद रात को तो फिर जो तलाश करना पड़ता है कि नमाज़ी कहाँ चले गए। ठीक है, तो भारत पहली बात यह कि पहला अशरा मुकम्मल हुआ, रमजान का महीना मुकम्मल नहीं हुआ। अभी मग़फ़रत के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, हमें और मेहनत करनी है। पॉइंट 1, बाबुल इस्लाम की आपने बात की, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, क्या उम्र थी जी? 17 साल की थी। तो उस ज़माने में एक मुजाहिदाना तरबियत हुआ करती थी। हम हज्जाज बिन यूसुफ के दौर को कोई बहुत आइडियल दौर तो नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक मरकजियत थी मुसलमानों की। हमारे लिए आइडियल तरीन दौर नबी अकरम अलैहिस्सलाम का है, खुलफाए राशिदीन का है। अलबत्ता खिलाफत का तसलसल था जिसपे कुछ बिगाड़ भी आया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मरकजियत मुसलमानों की ख़त्म नहीं हुई जब तक कि 1923 तक का मामला नहीं आ गया। उस जमाने में आपको पता है कि एक औरत ने एक आवाज लगाई और मरकजियत मुसलमानों की जिंदा थी, और मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर यहाँ पर आता है रहमतुल्लाह अलैह, और सिंध को बाबुल इस्लाम का जो है एजाज मिलता है कि यहीं से आगे फिर अगली इवन रशियन स्टेट्स अगर आप चले जाएं तो ये सारा सिलसिला यहीं से जो है वो आगे बढ़ा है। आज हमें थोड़ा सा रिविजिट कर लेना चाहिए अपनी हिस्ट्री को। जाहिर में जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, दज्जाली फितने का भी दौर है, मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म सितम भी हुआ है। दुनिया में अर्जा तरीन, सस्ता तरीन खून अगर है वो हम मुसलमानों का है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना। और रमज़ान हमें एक रे ऑफ होप अता करता है, एक उम्मीद की किरण अता करता है। इसी माह मुबारक में आगे हम गुफ्तगू करेंगे ना, बदर का मामला भी है, फतेह मक्का का मामला भी है, नुज़ूल कुरान का प्रोग्राम हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें एक रे ऑफ होप भी हमारे लिए हो, और नबी अलैहिस्सलाम ने जो मुस्तक़बिल का मंजरनामा हमारे सामने अहादीस मुबारका में पेश किया है, वो तो पूरी जमीन पर अल्लाह का दीन गालिब होना है इंशाअल्लाह ताला। तो आज रिविजिट करें कि वो मुजाहिदाना तरबियत कैसी होती थी, वो जोशे शहादत बल्कि जोश जिहाद और शौक़ शहादत कैसे पैदा होता था। मैं समझता हूँ कि रमज़ान इज द बेस्ट टाइम कि अपनी रूह को थोड़ा सा हम स्ट्रेंथन करें और अपने जिस्म से आगे बढ़कर रूह की फिक्र करें, अपने दुनिया से आगे बढ़कर अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी ज़ात से आगे बढ़कर उम्मत के बारे में सोचें। तो इंशाअल्लाह ताला ये धरती फिर इंशाअल्लाह ताला दीन इस्लाम के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करे। शुजा साहब, रहमत का जो अशरा गुजरा उसमें ज़ाहिर रहमतों का नज़ूल था। जिस तरीके से गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने इस जानिब तवज्जो दिलवाई कि
رحمت لینی ہے تو اسی سے رحمت لینی ہے کہ جو رحمت دینے کے لیے اس کائنات کا پورا مالک ہے. قرآن سے رابطہ جوڑنا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کی بات پہ اگر کسی نے عمل کیا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس عشرے کے لیے آپ کیا عبادات, کیا آپ معاملہ کہتے ہیں؟ پہلے عشرے میں تو آپ نے کہا قرآن سے رابطہ جوڑنا ہے. ظاہر ہے قرآن سے رابطہ تو 30 رمضان کیا پوری زندگی رہنا ہے. انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے اس رمضان میں کہ اس قرآن سے رابطے کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے, اس رمضان خاص طور پر اور اس کے بعد عمومی طور پر. اس عشرے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, اس میں تھوڑا سے کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے. رحمت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال. رحمت میں مغفرت ہے. رحمت میں مغفرت بھی ہے. تو علماء نے 3 کیٹیگریز لوگوں کی بیان کی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ پوری زندگی اصولی طور پر ان کا رخ زندگی صحیح ہے اور وہ نیکیوں میں آگے ہوتے ہیں, ڈے 1 سے رحمت ہی رحمت ہے ان کے لیے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ملا جلا معاملہ ہوتا ہے, نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں, نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں. یہ اگر پہلے عشرے میں محنتیں کر لیں تو دوسرے عشرے میں ان کے لیے بھی مغفرت کا معاملہ ہو جائے گا. اور کچھ کا معاملہ ہے کہ اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں, اللہ سے دوری اختیار کر بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ محنت کرنی ہوگی. آخری عشرہ ان کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ 3 قسم کی کیٹیگریز لوگوں کی بیان جو کی گئی ہیں اس کے تعلق سے ہے. البتہ جب آدم علیہ السلام کی دعا پچھلے پروگرام میں نے ذکر کی تھی تو وہاں دعا میں 2 باتیں تھیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو پتہ چلا رحمت بھی مانگنی ہے, چلو اب اگر مغفرت کا عشرہ ہے تو مغفرت بھی مانگنی ہے, اور مغفرت کے لیے استغفار کی کثرت کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کلمات ہمیں سکھائے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آدم علیہ السلام کی دعا ذکر کیا جا چکا ہے اس کا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جو استغفار کے کلمات ہیں, سید الاستغفار ایک طویل استغفار ہے, مصنون دعاؤں کی کتاب میں ملتا ہے, ترجمے کے ساتھ یاد کریں. ان استغفار کے کلمات کی کثرت کی ہم کوشش کریں. ایک دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ دوسرے عشرے کو ایسے گزارنا ہے, اگین وہی بات جو ہم نے پچھلی مرتبہ ذکر کی تھی, رمضان ایسے گزارنا کہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو اگر اگلا پتہ نہیں مجھے عشرہ ملے گا نہیں ملے گا, تو میں نے محنت ایسے کرنی کہ شاید میری زندگی میں پتہ نہیں اگلا عشرہ آئے گا کہ نہیں, اور اس تیسرے عشرے کو مانگنے کی کوشش کرنا. اور ایک وضاحت آپ نے فرما دی کہ قرآن کے ساتھ تعلق تو 30 رمضان تک کیا یا 29 جتنے بھی دن ملے پوری زندگی کا معاملہ ہے. تو تراویح کا عمل پہلے عشرے میں بھی ہے. ہاں جی, وہ 7 دن کی تراویح ہم نے پڑھ لی, 5 دن کی تراویح ہم نے پڑھ لی, جلدی دکان بھی کھولیں گے, چھٹی ہو گئی ہماری. چھٹی نہیں ہے, چھٹی بند ہے جی, ٹھیک ہے. آپ دکان بھی کھولیں, کاروبار بھی کریں, یہ بھی کریں وہ بھی کریں. خدا کی قسم میرا آپ کا جو اللہ نے متعین کر دیا وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس یقین کے ساتھ تراویح بھی ادا کیجئے. اور جو ہم نے ریکمینڈ کیا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں, یہ بہترین موقع ہے رمضان قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا. اچھا شجاع صاحب, میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد نا میرے ذہن میں خاص ایک چیز آئی ہے, وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, کیونکہ قرآن آپ نے اس ماہ رمضان میں آپ ظاہر ہے کہ تراویح اور ترجمہ ایک قرآن کا ایک پورا لے کر سلسلہ چل رہا ہے. آج سے نہیں, گزشتہ کافی عرصے سے آپ کا ایک سلسلہ ہے. میری خواہش یہ ہوگی کہ کچھ ناظرین کے لیے مختصراً 7-8 منٹ کے اندر قرآن کا اس وقت اگر 30 روزہ تراویح ہے, 27 روزہ 28 روزہ تراویح ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 10واں روزہ ہے. 10ویں روزے کا مطلب یہ ہے کہ 11واں یا 12واں سپارہ جو ہے وہ مساجد میں عمومی طور پر, کیونکہ 25 اور 27 کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اب جو قرآن آنا ہے 6-7 دن کے اندر, یوم بدر تک 16-17 دن تک 6-7 سپارے جو ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اس میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے, اس میں کیسے میری زندگی تبدیل ہونے کی بات ہو گئی ہے. ایک بریک لیتا ہوں میں شجاع صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میرے بات میرے ذہن میں آئی کہ قرآن کے معاملے کو بھی اسی پروگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. تو اپنے اگلے پروگراموں کے اندر شجاع صاحب سے ہم پروگرام کا فارمیٹ میں بلکہ اگر آپ کو ڈسکرائب کر دوں اس موقع پہ, کہ پہلے جو پارٹ ہوگا اس کے اندر ہم عشرے کے متعلق گفتگو کریں گے. دوسرے پارٹ کے اندر جو ان دنوں قرآن شریف کے جو بھی سپارے چل رہے ہوں گے, یعنی کہ جو بھی سورت اور سپارے اس عشرے کے دوران جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ قرات کی جائے گی تراویح میں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور آخری پارٹ جو ہوگا میری آپ کی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے, اس پہ بات کریں گے. آپ
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیر تنظیم اسلامی پاکستان. ان سے بات ہو رہی ہے کہ رمضان کیسے گزارے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے. اب خاص طور پر جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس عشرے کے دوران, اس ہفتے کے دوران, بلکہ اگلے پروگرام اس پروگرام کے درمیان جو گیپ آئے گا 6-7 دن کا, اس دوران جو قرآن کی تلاوت و تراویح کے اندر ہونی ہے, عمومی طور پہ مساجد کے اندر ہونی ہے, اس کا آخر مفہوم کیا ہے. ظاہر مفہوم کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ تراویح پڑھنا بھی ہوگی, جس طریقے سے شجاع صاحب بار بار کہتے رہے, ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا ہوگا. لیکن اگر تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, تھوڑی سی ہم کوئی چیز ڈیلیور کر سکیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. شجاع صاحب کچھ مہربانی کیجئے گا. جی. بہت طویل موضوع ہے یہ, ظاہر ہے کہ 7-8 سپارے 7-8 منٹ کے اندر نہیں ہو سکتے, لیکن قرآن کے موضوعات کیا ہوں گے. اگر 11ویں سپارے سے لے کے ہم 17ویں سپارے کی بات کریں تو اس دوران کون سی سورہ آئیں گی, اس میں قرآن کے موضوعات کیا ہوں گے, ہماری زندگی کے لیے کیا میسج ہوگا. جزاک اللہ خیرن. اگر ہم 11ویں پارے سے شروع کریں نا, تو اس کے آغاز میں سورہ توبہ آتی ہے ہمارے پاس, جو کہ مدنی سورت ہے, اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے, جو رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا سب سے بڑا ایکسپیڈیشن تھا. 30,000 کا لشکر گیا اور عرب سے باہر گیا ہے, اور سلطنت روما سے اس نے جا کے ٹکر لینے کا ارادہ کیا ہے, اور رومیوں کی ہمت نہ ہوئی. گویا حضور نے بتا دیا کہ یہ دین صرف عربوں کے لیے نہیں آیا, یہ پوری زمین کے لیے آیا. دس از the crux of the matter, جو سورہ توبہ میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے. اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا, تقریباً 14 مکی صورتیں آتی ہیں, سورہ یونس سے لے کے آگے سورہ نور سے پہلے تک. ان تمام مکی صورتوں کا ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ مکی صورتیں وہ ہیں جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے 13 برس, تو جو درمیان کا پیریڈ ہے اس کے دوران میں نازل ہوئی اکثر. اور ان میں خاص نقطہ ہے کشاکش, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش حق و باطل کی کشمکش, حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے, تو قرآن ان مشرکین کے اعتراضات کا ذکر کرتا ہے, ان کے جوابات عطا کرتا ہے, ان کی طرف سے جو مخالفتیں ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے. حضور علیہ السلام جو صبر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت کی جو تربیت کی جا رہی ہے اور حق کے لیے قربانی پیش کی جا رہی, اس کا قرآن کریم منظرنامہ پیش کرتا ہے. انہی 14 مکی صورتوں میں بہترین صورت سورہ یوسف آتی ہے, جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کا ذکر بھی آتا ہے, ان کے عروج کا ذکر بھی آتا ہے, کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, کہاں اللہ نے بادشاہت عطا فرما دی. اللہ بتا رہا ہے, اے مکے والو, تم آج کیا کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھو یوسف علیہ السلام کا قصہ, جیسے ان کو اللہ نے عروج عطا فرمایا, محمد مصطفیٰ کو بھی عروج عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل درمیان میں سورہ بنی اسرائیل آتی ہے, معراج کا واقعہ. مکے والوں نے معاذ اللہ اس دعوت کو دبانے مٹانے کی انتہا کر دی, رب کائنات نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عروج کی انتہا فرما دی, معراج کا واقعہ. ٹھیک ہے, سورہ کہف آتی ہے, جمعہ کی تلاوت کی تلقین ہے, دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بڑی اہم ہے, اور صبر کا بڑا پیارا مظاہرہ اصحاب کہف, شکر کا بڑا پیارا مظاہرہ ذوالقرنین بادشاہ, اور اللہ ایمان والوں کو آدھی دنیا تک کی سلطنت دے چکا ہے. ذوالقرنین کے واقعے میں ذکر آتا ہے, ہمارے لیے بھی ترغیب ہے, ایمان والوں کو بھی اللہ دنیا میں اقتدار و اختیار عطا کرتا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے سورۃ المؤمنون آتی ہے 18ویں پارے کے آغاز میں, کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے, اچھا میں تھوڑا 18ویں پارے پر کیوں آ گیا, کیونکہ جب ہم 17ویں تاریخ کا پروگرام کریں گے تو اس وقت تک ائمہ جو ہے وہ 20ویں پارے تک پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہاں سورہ مؤمنون کے آغاز میں اللہ نے بڑی پیاری صفات عطا فرمائی جنت الفردوس پانے والوں کی, جن میں نماز بھی ہے, اور پچھلے پروگرام ہم نے بات کی تھی امانت بھی ہے, ایفاء عہد بھی ہے, شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہے, اینڈ سو آن. پھر آتی سورہ نور, اور سورہ نور کے بارے میں احادیث میں ذکر آتا ہے اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. البتہ اسی سورہ نور میں معاشرتی احکامات ہیں, نگاہوں کی حفاظت مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, پردے کے بارے میں احکامات عطا کیے گئے, زنا کی روک تھام کے لیے سزائیں بیان کی گئیں, جو عورتوں پر اسکینڈل کھڑے کیے جاتے سبحان اللہ, اور ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے, ان پر زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے, اگر گواہ پیش نہ کرو تو 80 کوڑوں کی سزا بتائی گئی ہے. اسی سورہ نور میں آیت نمبر 55 آتی ہے, جہاں اللہ فرماتا ہے تم ایمان اور نیک عمل کے ثبوت پیش کرو, اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا. تو 14 مکی صورتوں کے بعد ایک مدنی صورت آتی ہے سورۃ النور. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جس میں سورۃ الشعراء آتی ہے 19 پارے میں, طویل صورت ہے, جس میں 6 پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کر کے وہی حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا, ابتدائی 10 سپارے جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے سیرت النبی سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, زندگی کے معاملات کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. ظاہر ابتدا رمضان کی تھی تو اس وقت جذبہ بھی ایک وہ تھا. اب ہمیں سیکھنے کا جذبہ چاہیے, سیکھیں گے تو پھر
مغفرت ہوگی. جب ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ اللہ ہم تیار ہیں, ہم آپ کی رحمت سے جو ہے وہ فیضیاب ہو چکے ہیں, ہماری مغفرت فرما, تبھی مغفرت ہوگی کہ جب ہم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے. سیکھنے کی اگر بات کی جائے تو پہلے 10 رمضان, پہلے 10 روزے اور اس دوران جو تراویح تلاوت ہوتی رہی, خاص طور پر اگر صرف 10 جو ہم پاروں کی بات کریں تو ان 10 پاروں کے اندر کیا موضوع تھا؟ ماشاءاللہ مجھے بڑا آپ کا جذبہ اچھا لگ رہا ہے کہ ان 10 پاروں کے اوور ویو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور خواہش یہ کہ اس مختصر سے بیان سے اگر ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. دیکھیے سورہ فاتحہ ہے, اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کیا ہے؟ دعا بہترین اس کا ذریعہ سورہ فاتحہ کا حاصل اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں, البقرہ, آل عمران, المائدہ اور النساء اور المائدہ, یہ 7.5 پارہ کم و بیش بن جاتا ہے, 7.5 پارہ. البقرہ میں کیا ہے؟ ہاف آف دا سورہ میں پچھلی امت بنی اسرائیل کا ذکر ہے. ہم سے خطاب بعد میں ہے, ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت تھے, کیا حرکتیں کی, کیا کرتوت کیے, وہ نقشہ ہمارے سامنے 150 آیات میں آیا تاکہ یہ امت ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے. پھر اللہ وہاں سے کلام شروع کرتے ہیں, مشہور آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. پھر البقرہ میں عبادات کا ذکر بھی ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, قربانی بھی. البقرہ میں معاملات کا ذکر بھی, گھریلو زندگی کے بارے میں, لین دین کے بارے میں, قرض کے معاملات کے حوالے سے. البقرہ میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے, اور البقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی آتا ہے. یہ 4 بڑے بڑے احکامات ہیں جو اس البقرہ کے اندر رکوع نمبر 19 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران آتی. اگین سورہ آل عمران میں پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے. فرق یہ ہے کہ البقرہ میں پہلے یہود کا ذکر زیادہ ہے, آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ. ہم سے پہلے وہ امت تھے, ان کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی گئی. اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے 11ویں پارے سے تقوی اختیار کرو, اللہ کی رسی قرآن کو تھامو اور نیکی کا حکم دو, بدی سے روکنے کی کوشش کرو. پھر 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تبصرہ عطا فرمایا. خاص معاملہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ نقصان ہوا, دور نبوی میں واحد غزوہ ہے, تو جب نقصان ہو جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ 6 رکوع اللہ نے غزوہ احد پر عطا فرمائے ہیں. سورہ نساء آتی ہے, نساء کا لفظ ہی بتا رہا ہے عورتوں کا تذکرہ, عورتوں کے حقوق, یتیموں کے حقوق, وراثت کے احکامات اور شریعت کے بہت سارے احکامات اس میں عطا کیے گئے. منافقین کا ذکر بھی آتا ہے, اہل کتاب کا ذکر بھی آتا ہے سورہ نساء میں. پھر آتی سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ شریعت کا نفاذ بڑا زوردار انداز سے بیان کرتی ہے. شریعت انہوں نے نافذ نہیں کی, بنی اسرائیل نے, تو ان کے لیے جو مذمت ہے وہ بیان کی گئی. اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے, نفاذ کرنے کے لیے. شریعت کے کئی احکامات بھی آئے, جوئے کی حرمت کا معاملہ, شراب کی حرمت کا معاملہ سورۃ المائدہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اور المائدہ کی شروع میں وہ مشہور آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. تو یہ 7.5 پارہ یہ طویل مدنی صورتیں ہیں, البقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ. پھر انعام اور آراف, یہ طویل ترین مکی صورتیں ہیں. یہ مکی دور کی صورتیں, وہی حق و باطل کی کشمکش کا ذکر بھی ہے, اور الانعام میں مشرکین کے غلط عقائد کا ذکر بھی ہے. کلامی اگر کر لوں, اگر آپ کی صرف ایک جملہ. اور الاعراف میں اللہ نے قوموں کا تذکرہ فرمایا, حق و باطل کی کشمکش کو بیان فرمایا. صرف میں نے اسی سورہ انعام کے حوالے سے کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا روزہ, میرا جینا اور مرنا اللہ کے رب. اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. یہ تو پوری زندگی کا رخ ہے نا. سورۃ الانعام آیت 162, پوری زندگی کا ایک عزم ہے, عزم ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. آج ٹرینڈ ہے میری مرضی. یہاں بندہ کہتا ہے مالک میری نہیں تیری مرضی. روزہ کیا ہے؟ میری نہیں, مالک تیری مرضی. اللہ کہتا ہے کھانا پینا چھوڑ دو, تو صبح صادق پہ چھوڑ دیتے نا, مالک تیری مرضی. شام میں رکھا ہوا افطار سے پہلے ہاتھ نہیں لگاتا, بچے کو لگانے نہیں دیتا, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, مالک میری نہیں تیری مرضی. اور روزہ یہ سکھا رہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی کا جو عزم ہے وہ سورہ انعام کی اس آیت کے اندر 162. بالکل. بہت شکریہ. شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زندگی کیسے گزاریں, رمضان میں زندگی کو تبدیل کیسے کریں, اور خاص طور پر جو ہمارے نجی معاملات ہوتے ہیں اس پہ کیا تبدیلی لائی جائے. ہم اپنے خاندان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں, ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. ہم جب گھر پہنچتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اور ہمارا بچہ ہم سے کوئی سوال کرے یا ہماری اہلیہ کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. اس رمضان یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں اپنی زندگیوں کو کیسے تبدیل کریں, قرآن شریف کا کیا پیغام ہے. تمام ہی چیزوں پہ بات ہوئی, لیکن جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, جب تک اپنے خاندان کے لیے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, پوری دنیا کے لیے بے شک تبدیل ہو جائیں, لیکن جب تک اپنا اندر تبدیل نہیں ہوگا, اپنا گھر تبدیل نہیں ہوگا, اپنا خاندان تبدیل نہیں ہوگا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہوں گے, اس وقت تک حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی. شجاع صاحب, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ظاہر نمونہ ہمارے لیے وہی ہے, سیکھنے کی ذات وہی ہے, سلیٹ ہمارے لیے وہی ہے, کتاب ہمارے لیے وہی ہے, سیکھنے کا معاملہ ہمارے لیے وہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ یہ ہوگا کہ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی زوجین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعلق تھا. کیونکہ اس رمضان میں ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تبدیل ضرور کرنا ہے, اور یہ صدقہ جاریہ ضرور ہم نے کرنا ہے کہ ہم گفتگو ضرور کریں گے. کوئی ہمارا ہو سکتا ہے کیمرامین بھائی یہ دونوں جانب کھڑے ہیں, پی سی آر میں لوگ ہیں, شاید وہی کوئی تبدیل ہو جائے, باقی کوئی ناظرین میں سے تبدیل ہونا چاہے تو اس کے لیے ایک دعوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیسے تبدیلی ملتی ہے خاندان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ہمارے کیمرامین بھائیوں کا ذکر کیا, پی سی آر کی بات کی, ناظرین کی. پہلے مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. اچھی بات کرنے سے بھی یاد دہانی ہوتی ہے. آپ نے حضور کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہترین بات آپ نے بیان فرمائی. باہر تو باتیں ہو ہی جاتی ہیں, دیکھیے باہر ہر بندہ لیڈر ہوتا ہے جی, مائک اسٹیج پہ بیٹھ کے اور سیٹ پہ بیٹھ کے ہر بندہ لیڈر بن سکتا ہے, لیکن سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو گھر میں لیڈر ہو. اور جب آپ نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے, جب حضور نے دعوت پیش کی تو 4 لوگ ایمان لائے. اول کون ہے؟ بیوی, دوست, کزن اور غلام. بالکل ٹھیک, قریب ترین لوگ ہیں. تو حضور نے 40 سال عمل پیش کیا ہے, پھر دعوت پیش کی ہے, اور جنہوں نے عمل دیکھا ہے ان کو کوئی وقت نہیں لگا, دین اینڈ دیر وہ ایمان لے آتے ہیں. تو آج ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا حسن اخلاق ہو, ہمارا اچھا کردار ہو, ہماری اچھی کیفیات ہوں. اس کے اولین مستحقین ہمارے اپنے گھر والے ہیں. دوسری بات, رمضان کا روزہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ بھئی تم حلال کو چھوڑ دے تو تم تو حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ. ماں باپ کا دل دکھانا حرام ہے, حق تلفی کرنا حرام ہے, ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے. اور مجھے اجازت دیجیے گا, ہم بہت اچھے گفتگو کرنے والے بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے اوریٹر بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے خطیب بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے ٹاک شوز کرنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن دل سے پوچھیں ہم اپنے گھر میں بھی اچھے ہیں کیا؟ اور واقعتاً جو گھر میں اچھا ہے وہ واقعتاً اچھا ہوگا. اچھائی کیا ہے گھر کی شجاع صاحب؟ دیکھیے اچھائی یہ ہے کہ جو اماں خدیجہ نے فرمایا نا, بات تو وہیں سے آئے گی نا, ہم کمزور ہیں, ظاہر ہے بات تو وہیں سے آئے گی. جب پہلی وحی آتی ہے اور حضور اماں خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور حضور کو کچھ فیلز ہوتا ہے, تو اماں خدیجہ فرماتی ہے اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ناداروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں, جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں, جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں, آپ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں. یہ گواہی گھر سے آ رہی ہے. تو بھائی, اور سچی بات بتا دوں, باہر میرا گیٹ اپ چل جائے گا, گھر میں گیٹ اپ نہیں چلتا. باہر میری لفاظی چل جائے گی, گھر میں لفاظی نہیں چلے گی. گھر والوں کو تو کردار چاہیے ہوتا ہے, وہ ماں باپ ہوں, وہ بیوی بچے ہوں, اینڈ سو آن. تو ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو بدلنے کی کوشش کرنی. ایک صاحب سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ ہر بندہ سوچتا ہے نا اچھی تعلیم بچوں کے لیے, اچھا فیوچر. تو انہوں نے کہا قرآن کی 2 آیتیں, اور خدا کی قسم کیا دل سے انہوں نے بات کہی کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے ویژن یا ٹارگٹ کے طور پہ 2 باتیں سیٹ کی ہیں, فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اللہ کل میری فیملی کے لیے اناؤنس کر دے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں توفیق دے. آپ بھی ٹریول کرتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت ہمارا بھی تجربہ ہے. اللہ نے اس امت یہ مسلمانوں پر ابھی بھی ایک بہت بڑا فضل یہ فرما رکھا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ایک درجے میں انٹیکٹ ہے. اور آج اسمارٹ فون آپ کے سامنے بھی ہے, میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آج دنیا گلوبل ہو گئی, آج فتنے گلوبل ہو گئے, آج تباہیاں گلوبل ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی مسلمانوں میں نکاح کا انسٹیٹیوشن موجود ہے. بڑوں کا ادب کرنا. آج ایک دادا دادی نانا نانی ہاسپٹلائز ہو جائے, 50 بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے, ہاسپٹل کے سیکیورٹی کے سٹاف ان کو منع کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اور ہم آسٹریلیا میں جاتے ہیں, UK میں جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, وہ پہلے اولڈ ہوم کہتے تھے, لیکن ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے نا جی. اب وہ اولڈ ہاؤس بن گئے. لاسٹ ٹائم میں گیا تو کہا کہ نرسنگ ہوم بن گئے ہیں. بوڑھا بیچارہ سسک رہا ہے, بوڑھی بیچاری سسک رہی ہے. آج وہ ویلیوز برباد ہو رہی ہیں. ہمیں اللہ نے فیملی سسٹم دیا. رمضان بڑا پیارا مہینہ ہے, ایک دوسرے کو معاف کریں جی, دل نرم ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کریں, اور اللہ تب معاف کرے گا جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے. اپنی گھر والی کے ساتھ, یعنی کہ اپنی خاتون کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ
کیا رویہ تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتنی محبت وہ کرتے تھے. خاص طور پر شجاع صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو بہت اچھے بن جاتے ہیں, دنیا کے لیے تو بڑے پاک صاف بن جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو ظاہر ہے نا وہ ہمارے باطن کے ساتھ میل نہیں کھا رہا ہوتا. ہم اندر سے بڑے میلے ہوتے ہیں, میل کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ اندر سے بڑے میلے ہوتے ہیں. ہمارا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہ تو ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نیک پارسا لوگ جب اپنی خواتین کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے تو تشدد کا معاملہ بھی ہوتا ہے, غلط زبان کا معاملہ بھی ہوتا ہے, گھر جا کے ایک دم موڈ خراب ہو جاتا ہے, پورے باہر جو ہے وہ مسجد کے اندر تراویح پڑھا کر آئے, تراویح پڑھ کر آئے, وہاں پر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کہہ کر آئے کہ جی رمضان کے روزے بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے, لیکن جب گھر پہنچے تو روٹی اٹھا کر پھینک دی کہ یہ گرم نہیں ہے صحیح سے. جب گھر پہنچے تو کہا کہ جی نمک جو ہے وہ کھانے کے اندر نہیں ہے. یہ گو کہ معاملہ سوسائٹی کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے, میرا گمان ہے, لیکن بہرحال موجود ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے نرم تھے وہ اپنی زوجین کے ساتھ, اور کتنے خوبصورت تھے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ. ماشاءاللہ. دیکھیں ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی نا کہ میری عبادت کتنی پکی ہے, یہ جملہ اور ایلیبوریٹ کر رہا ہوں, میرا روزہ کتنا اچھا ہوا, میری تراویح کتنی اچھی ہوئی, میری عبادات کتنی اچھی ہوئی. اس کا لٹمس ٹیسٹ بیٹا کیا ہے, میرے سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے. عقیدے پہ بڑی بات ہے ہمارے, الحمدللہ ہونی چاہیے. عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل بھی سیدھا ہوگا کہ نہیں, نماز اچھی ہوگی تو بندوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں گے نہیں. جب آپ یہ تبصرہ فرما رہے تھے تو اللہ نے دل میں حدیث ڈال دی, اس کا جواب آ جاتا. اس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو, اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو میرے حسن سلوک کے اول مستحقین میرے گھر والے ہیں. یہیں پہ وہ حدیث بھی جوڑ لیں, بہت سے انمیرڈ بچے بھی تو ہے نا, ہمارے بچیاں بھی ہیں. جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, بلکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون, ماں, پھر کون, ماں, پھر کون, ماں, پھر کون, باپ, اور آگے اجازت دیجیے گا پھر بیوی آئے گی. ہاں لیکن ہے ضرور, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہم بیوی کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے, ہم تو ماں کو بھی لے کے چل رہے ہیں, باپ کو بھی لے کے چل رہے ہیں, بیوی کو بھی لے کے چلیں گے, بچوں کو بھی لے کے چلیں گے, بہن بھائیوں کو بھی لے کے چلیں گے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. شجاع صاحب یہاں پر ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اسی بات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ رب کی رضا پر اگر راضی ہوں گے تبھی معاملات بہتر ہوں گے, تبھی مغفرت کو پا سکیں گے, تبھی رمضان کے اصل پیغام کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کر سکیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک لیا دیجیے. اللہ حافظ. اللہ